बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, MJTV। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ 2 से 3 खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस्तीफ़ों की बाज़गश्त एक मरतबा फिर शहर इक़्तिदार में सुनाई पड़ रही है। कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस हवाले से। और फिर हम बात करेंगे जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं इख्तिलाफ़ात, ओवरऑल अभी इख्तिलाफ़ात हैं भी या नहीं, बहरहाल एक आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही है। नून लीग और पाकिस्तान की जो इस वक्त फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान इख्तिलाफ़ात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फ़ौज और नून लीग या फ़ौज और सिविलियन हुकूमत की जो इस वक्त की ये लड़ाई है, इसमें किसके साथ हैं? क्या वो फ़ौज का साथ देंगे या सिविलियन हुकूमत का साथ देंगे? ये भी बड़ा अहम सवाल है। इस सब के ऊपर आज बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो जो ख़बरें आ रही हैं इस्तीफ़ों के हवाले से, कहा यह जा रहा था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। आज वो कमरा अदालत में बैठे, एक वकील भी उनके सामने पेश हुए जिसमें उन्होंने बहरहाल उनसे काफ़ी कुछ उगलवाने की कोशिश की। जज साहब खामोशी पर ही उन्होंने इक्तफ़ा किया, कुछ रिमार्क्स नहीं दिए। लेकिन अभी मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है तो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो फाजिल जजेस साहिबान जो कि रिसीविंग एंड पर हैं एक तवील अरसा से, वो सब भी एक मरतबा फिर मुशावरत उनके दरमियान चल रही है और बहस हो रही है, आया उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए। और मोस्ट प्रॉबली आइंदा आने वाले 1-2 रोज़ में इस हवाले से हतमी फैसला भी सामने आ जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? क्योंकि जब 27वीं आईनी तरमीम आई उस वक्त इस्तीफ़ों की बाज़गश्त थी, अंदाजे भी थे। 2 इस्तीफ़े तो आ गए सुप्रीम कोर्ट से, 1 इस्तीफ़ा लाहौर हाई कोर्ट से आ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खामोशी थी। अब अचानक से क्यों कर ये माहौल दोबारा से बनना शुरू हो गया? मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से और ख़ास तौर पे हुकूमत नवाज़ कुछ जजेस हैं जो तबादला होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, उनकी तरफ से एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि जिसमें उनकी ख्वाहिश है कि ये जजेस हजरात फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दें। और आपने देखा होगा कि कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए ये ख़बरें भी फैलाई गई कि 27वीं यानी तरमीम के बाद अब जबकि हाई कोर्ट के जजों के लिए रज़ामंदी की शर्त जो है वो लाजमी नहीं रही कि उनकी रज़ामंदी से ही तबादला हो सकता है, तो ऐसे भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि कुछ जजों को फौरी तौर पे दूसरी हाई कोर्ट्स में उनका तबादला कर दिया जाएगा। और ये हमारे ही कुछ साथी सहाफ़ी और व्लॉगर्स हैं जिन्होंने ये ख़बरें फैलाई और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि जिसमें हाई कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो दबाव में आ जाएं और दबाव में आके वो इस्तीफ़ा दे दें। और यहाँ तक कहा गया इन व्लॉगर्स की तरफ से कि इनको बलूचिस्तान में तुर्बत या दूर दराज इलाकों में इनको फेंका जाएगा। और ये वो इलाके हैं अदील, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि उन इलाकों में शायद कोई सरकारी अफसर, पुलिस अफसर भी शायद अपना तबादला नहीं करवाना चाहता। चाहे जाए कि एक हाई कोर्ट का जज जो है उसको कहा जाए कि आप कोयटा में जाके बैठ जाएँ, बलूचिस्तान में चले जाएँ और वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दें। मगर एक तो ये, और दूसरा ये कि हमने देखा पिछले दिनों एक ख़बर डॉन अखबार में भी छपी, मलक असद साहब की खबर थी। उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं आज या कल का, उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा था कि 2 दिसंबर को यानी कल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद बार से भी वो खिताब करेंगे और शायद उससे पहले वो इस्तीफ़ा दे दें। और साथ ही मलक असद साहब ने यह भी अपनी अखबार की रिपोर्ट में कहा था कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर कल 2 तारीख को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के जो बेंच है एक, उसने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो तालीमी डिग्री है, कानून की डिग्री, उसके ख़िलाफ़ एक रिट दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। और अगर एक दफ़ा नोटिस जारी हो गए तो फिर अगर इस्तीफ़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को। और अगर नोटिस हो गए और फिर नोटिस के बाद अगर प्रोसीडिंग हुई और एविडेंस आया तो हाई कोर्ट शायद ये करार भी दे सकती है कि ये डिग्री जो है वो जाली थी, तो इसलिए इनका जज बनना भी गलत था। तो इसलिए अगर वो इस्तीफ़े के बाद जो पेंशन और मुराहत उनको मिलनी थी वो उसके भी हकदार नहीं हैं क्योंकि वो एब इनिशियो जज नहीं थे। तो ये मलक असद साहब की रिपोर्ट है। मुझे इस रिपोर्ट पे ये एतराज़ है, एक तो कानूनी तौर पे एतराज़ है,
دوسرا مجھے یہ اعتراض ہے کہ اخلاقی طور پہ یہ ایک سیدھا پیغام ہے اگر دیکھا جائے، جو کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو دیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ اس طرح کا جو پیغام ہے یہ تو ایک قسم کی آپ بلیک میلنگ کہہ لیں تو یہ غلط نہ ہوگا، اور میسج واضح ہے کہ یا تو استعفیٰ دے دیں فوراً، یا پھر اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ کو جو 5 سال بعد جو آپ کی پینشن اور مراد بنتی ہیں آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی ہیوملیشن ہونی ہے، جو بے عزتی ہونی ہے، جو آپ کی کردار کشی ہونی ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. تو یہ ایک مقتدر حلقوں کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری آج کمرہ عدالت میں موجود تھے. میں بھی ان کی عدالت میں آج بیٹھا تھا جب وہ ایڈوکیٹ حافظ عرفات صاحب نے روسٹرم پہ ان کا جو آج کے دن کا جو آخری کیس تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ کوئی استعفیٰ دے رہے ہیں کوئی جج صاحب، یہ بڑا افسوسناک یہ بات ہوگی، اور میری یہ خواہش ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. اور پھر انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، اصول کا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ آپ جو ہے کنٹینیو کریں اور آپ کہیں نہ جائیں. بہرحال جسٹس طارق محمود جہانگیری مسکرا دیے اور انہوں نے تھینک یو بولا، اور کسی بھی قسم کے ان چیزوں کا جواب نہیں دیا. اور یہ آج کے دن کا آخری کیس تھا، تو اس کے بعد وہ کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور استعفوں کے حوالے سے آپ بھی کچھ بتا سکتے ہیں، کچھ دوسرے ججز کے حوالے سے بھی سنا ہے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ جی سر، ابھی بات ہوئی ہے کچھ ذرائع سے، وہ یہ بتا رہے ہیں. میں تو یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے کہ آیا وہ استعفیٰ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ دیگر ججز صاحبان بھی ہیں اور آپس میں ان کی مشاورت چل رہی ہے، اور 1-2 روز سے یہ مشاورت کا عمل جاری ہے، اور ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. لیکن جو مجھے تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ استعفیٰ ایک نہیں ہے، ایک سے زائد استعفے ہیں. اور شاید ججز صاحبان یہ چاہ رہے ہوں کہ اگر ایک نے جانا ہے تو بہتر ہے ہم سب جائیں، اور اگر ہم ایک یونیفائڈ قسم کا کوئی پیغام دے سکتے ہیں اپنے استعفوں سے تو ہمیں اس کے لیے جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک کر کے استعفے دیں. جیسے آپ نے دیکھا سپریم کورٹ سے پہلے جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ کم از کم 3 استعفے آئیں گے، مگر پھر ایٹ دا 11th آور 2 استعفے آئے، وہ بھی ایک ساتھ آئے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ. اور پھر لاہور ہائی کورٹ پہ بھی ہم نے دیکھا، بتایا جا رہا ہے جو وہاں پر رپورٹ کرتے ہیں رپورٹرز، وہ بتا رہے تھے کہ رات کو 2 فاضل ججز صاحبان نے آپس میں طے کیا کہ کل مستعفی ہونا ہے. صبح کو ایک تو مستعفی ہو گئے، دوسرے آئے ہی نہیں. تو یہ اب دیکھا جا رہا ہے ان ججز صاحبان کی جانب سے، شاید کیونکہ بہت ساری کیا سرائیاں بھی کی جا رہی ہیں ان ججز صاحبان سے، ان سے متعلق بہت سارے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ یہ اپنی پینشن اپنی مراد کے لیے شاید انتظار کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جانب ابھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ ججز صاحبان جس ڈیلیکیٹ پوزیشن پہ ہیں، جس سچویشن میں ہیں، اس پہ ہم نہیں ہیں. کم از کم ہمیں اتنا زیادہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ کیا اس فیصلے سے ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اوورآل جوڈیشری جو ہے وہ تو اب ایک طرح سے غیر مؤثر ہو ہی چکی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد. اور ججز صاحبان کے درمیان جو اس وقت سب سے زیادہ ان کو کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس اب وہ اختیار نہیں رہا ایز جوڈیشری، اور اب وہ جوڈیشری نہیں رہی جس میں انہوں نے ایز جج آ کر کام کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا، جس آئین سے وفاداری کو انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا، وہ آئین اب دراصل رہا ہی نہیں ہے. یہی بات جیسے اطہر من اللہ نے بھی کہی تھی کہ میں نے جس آئین کے تحت حلف اٹھایا تھا وہ آئین تو اب ختم ہو چکا ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے ججز صاحبان کا. دیکھتے ہیں، لیٹس ہوپ جو بھی ہو اچھا ہو جوڈیشری کے لیے اس وقت. عدیل، لیکن ایک اور بات ضرور ہے، آپ نے بالکل درست بات کی کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کسی جج کے حوالے سے کیس کا نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جان بوجھ کے انہوں نے ایک ایسے معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے جس کا 27ویں آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں اپنے کچھ قریبی صحافیوں کے ذریعے کہ شاید یہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اگر استعفیٰ دیا یا دیگر ججز نے دیا تو اس کے پیچھے ان کا مراعات اور پینشن کے معاملات ہیں، اور کوئی اصول نہیں ہے، کوئی آئین میں جو ترمیم ہوئی ہے، عدلیہ کی جو آزادی تباہ ہوئی ہے، یہ اس کی وجہ سے نہیں دیں گے. تو اس لیے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے پہلے 1 دسمبر تاریخ مقرر کر رکھی تھی جسٹس جہانگیری کی ڈگری والے کیس کی، اور پھر بظاہر جان بوجھ کے 2 دسمبر تاریخ رکھ دی، اور پھر یہ خبریں چلوا دی کہ وہ اگر انہوں نے اس تاریخ سے پہلے استعفیٰ دیا اور نوٹس لینے سے پہلے دیا تو انہیں پینشن مل جائے گی، نہیں مل جائے گی. تو
تو اس ساری تاریخوں کو مقرر کرنے کا مقصد، اس کیس کو لگانے کا مقصد، اور اب کچھ صحافیوں کو استعمال کرنے کا، جو استعمال ہوئے بھی ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ تاثر دیا جائے کہ یہ جو عدلیہ سے ججز ریزائن کر رہے ہیں، ان میں ان کا ذاتی مالی مفاد ہے، نہ کہ کوئی آئین کی بالادستی کا معاملہ ہے، نہ عدلیہ کی آزادی کا۔ تو یہ چیف جسٹس صفوان ڈوگر نے صرف ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے جس سے یہ لگے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی اگر جا رہے ہیں تو وہ اپنی ڈگری کی وجہ سے جا رہے ہیں، اور کیس میں کوئی ممکنہ اپنے خلاف ہونے والے فیصلے کی وجہ سے جا رہے ہیں، نہ کہ وہ 27ویں یعنی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کا برا حال ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ماحول بنایا گیا ہے چیف جسٹس صفوان ڈوگر کی طرف سے، اور اس میں ہمارے کچھ ساتھی صحافی بھی بھرپور استعمال بھی ہوئے ہیں۔ میں تو اس کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں، مگر ایک چیز خبر دینی ہے، اس کو جہاں سے بھی یہ چیز میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں کی ہے کہ ہمیں جو ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا نا کہ ان کے گھروں سے ویڈیو کیمراز برآمد ہوئے ہیں، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی تھے، جسٹس بابر اسٹار، جسٹس امن، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب طاہر بھی تھے شروع میں، جسٹس محسن اختر کیانی بھی تھے۔ تو اس خط کے بعد ان 6 ججوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور ان 6 ججوں کا خط جو چیف جسٹس قاضی فائز کے دور میں لکھا گیا تھا، جسٹس قاضی فائز نے بیک سٹیبنگ کی ہے، کمر میں چھرا گھونپا، اپنے ججوں کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے ان کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا۔ ویسے اس بیک سٹیبنگ پہ آپ کو ایک توہین عدالت کا نوٹس ہو چکا ہے؟ جی میرے خیال میں، اور وہ قاضی صاحب کو وہ آپ کو یاد ہے وہ قاضی صاحب کے لیے تھی، وہ قاضی صاحب کی بیک میں جو سٹیبنگ کی تھی اس ججز نے، اس وقت قاضی صاحب قاضی تھے، بعد میں وہ متقاضی ہو گئے ان کے بڑے بڑے تقاضے بڑھ گئے۔ بہرحال اینی وے اس پہ اب کیا جائیں، وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے بائی دا وے، وہ کیس ہی نہیں لگتا۔ بٹ اینی وے میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب نے بیک سٹیبنگ کی اور ان 6 ججوں کو تحفظ دینے کی بجائے بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا، ان 6 ہائی کورٹ کے ججز کو، اور اس کے بعد بھیڑیوں کی اتنی ہمت بڑھی کہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق کہ ایک جج صاحب ہائی کورٹ کے جو ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ معاملہ جو ہے اب ان کے بچوں تک پہنچ گیا، اور اس میں قصوروار وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور ان کے بعد آنے والے یہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جنہوں نے آج تک ان 6 ججوں کے خط میں لگائے گئے الزامات کی تحقیقات نہیں کی، نہ جوڈیشل کونسل میں نہ سپریم کورٹ میں، دونوں جگہ ایک کیس پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب حالت یہ ہو گیا ہے کہ معاملہ بچوں تک پہنچ گیا ہے۔ وہ کیسے کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ بچوں نے ایک بڑا امتحان دیا اور اس میں بڑے اچھی انہوں کی پرفارمنس تھی، لیکن ان کو انٹرویو میں جان بوجھ کے فیل کر دیا گیا، ان بچوں کا مستقبل تباہ کیا گیا، ٹھیک ہے، میں جج کے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ان کو ایک کنوے بھی کروایا گیا ذرائع کے مطابق کہ آپ کے بچوں کا یہ جو ہوا ہے نا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں ایسے ماحول میں کوئی جج کیا اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے؟ جب بات بچوں پر آ جائے، جب بات بچوں پہ آ جائے، دیکھیں نا کتنے لوگ جو ہیں ہم میں ماشاءاللہ سے احمد نورانی کی طرف بہادر ہو گئے وہ جن کے بھائیوں کے ساتھ والدہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا دیکھیں۔ تو بہرحال اینی وے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور ہم صحافیوں کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ جو ججز جو ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطمن اللہ، جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو تھے شمس مرزا جو ہیں، اور اس طرح دیگر یہ ججز جو اصولوں کی خاطر اپنے کیریئر ختم کر رہے ہیں، ان کے اوپر اتنا گھناؤنا اور گھٹیا پروپیگنڈے کا حصہ ہم صحافیوں کو نہیں بننا چاہیے، اور بہت سوچ سمجھ کے دی گئی سٹوریوں کو، پروپیگنڈا کو آگے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اب دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ اگر آپ مفادات کی بات کریں تو اگر وہ مفادات کے لیے کر رہے ہوتے تو مستعفی ہو چکے اس وقت یہ ہوتے جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، وہ چیف جسٹس نہیں بنائے گئے تھے، باوجود اس کے وہ سسٹم کے اندر رہے، 1 سال تک انہوں نے کوشش کی۔ جب 27ویں آئینی ترمیم آئی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارا یہاں پر رہنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ گیا، اور وہ پھر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ یہاں پر اب ایک اور چیز سر چل رہی ہے، ایک تو ہم عدالتی محاذ پر دیکھ رہے ہیں کافی گرما گرمی ہے، سیاسی محاذ بھی تپ سا گیا ہے۔ ابصار عالم صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ کے دوست ہیں حماد حسن صاحب، ان دونوں کی جانب سے بڑی اہم خبریں، انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ابصار عالم صاحب نے حال ہی میں جو ایک میڈیا کی جو ہوتی ہے ٹریننگ جس میں سیاستدان بھی جاتے ہیں وہاں پر NDU میں غالباً، اس کا حوالہ دے کر بتایا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل نے وہاں پر 2 سیاسی خاندانوں کا نام لیا یا 2 سیاسی شخصیات کا نام لیا کہ سب ان کے غلام ہیں، اور ان کا جو بیسیکلی
حوالہ تھا وہ نواز شریف اور زرداری سے متعلق تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تیسرا نہیں تھا عمران خان کا، انہوں نے کہا. اس پر یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سوچ ہے ملٹری کے اندر، وہ اس طرح سوچ رکھ رہے ہیں نواز شریف اور زرداری سے متعلق، اور دوسری جانب جو سویلین سائیڈ ہے اس کا بھی وہ حوالہ دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں 2-3 بڑے باوسوق قسم کے ان کے سیاسی ذرائع ہیں جنہوں نے بات کی ہے کہ یہ لوگ بھی ہم سے کچھ زیادہ ہی خواہشات کرتے ہیں. جو فوج ہے اس کی بھی کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. اور بیسیکلی دونوں ایک دوسرے پر اب الزامات لگا رہے ہیں. لب لباب یہ ہے. حماد حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہم سے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم گورننس بہتر کریں، ہم اکانومی کو بہتر کریں، ہم رول آف لا کو جو داخلی امور ہیں ان کو بہتر کریں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ معیشت میں بھی آپ نے اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وزارت داخلہ بھی آپ نے محسن نقوی صاحب کو دے رکھی ہے، وہ ہمارے نہیں ہیں، ہم ان کو اون نہیں کرتے. اب جو قانون نافذ کرنا ہے یا جو امن و امان ہے وہ تو وزارت داخلہ نے دیکھنی ہے، جو معیشت ہے وہ جناب وزیر خزانہ نے دیکھنی ہے. تو پھر ہم سے کس بات کا گلہ ہے؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو ان کا کریں جو لوگ عمران کو لے کر آئے تھے. ایسے اگر آپ نے ان کا نہیں کرنا تو پھر آپ عمران خان کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم خوش نہیں ہیں. بقول حماد حسن صاحب کے نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو کوئی خوشی نہیں ہے اگر آپ عمران خان کو اندر رکھتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کو اندر رکھیں جو عمران خان صاحب کو لانے والے تھے. ورنہ خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں. جی ہاں، ان کا تو یہی ہے، ان کا یہی خبریں ہے. آئی. جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، اب معلوم نہیں وہ کس کا دفاع کرتے ہیں. کبھی سمجھ نہیں آتی کہ آج تک ملک کا دفاع تو ان کے ہاتھ میں ہے نہیں. وہ کبھی نون لیگ کا دفاع کرتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرتے ہیں، کبھی وہ ہائبرڈ نظام کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہائبرڈ نظام پہلے آ جانا چاہیے تھا. اور وہ جیسا دفاع کرتے ہیں وہ آپ نے مہدی حسن کے پروگرام میں دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا جس طرح کا دفاع کرتے ہیں. تو وہ عجیب وزیر دفاع ہیں. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آج جو آپ خبر دے رہے ہیں کہ نون لیگ میں، حکمران اتحاد میں اور بظاہر فوج کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ ایک چپکلش چل رہی ہے، تو پھر خواجہ آصف سے پوچھے نا، یہ ہائبرڈ نظام کی جس کامیابی کا وہ ڈھول بجا رہے تھے وہ ڈھول پھٹ چکا، وہ ایک صفحہ بھی پھٹ چکا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چپکلش ہوئی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، کیا سیاست ہے کہ اب ان کے بیچ جو ہے یہ کچھ اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی تعلق، جو بھی رشتہ، جو بھی شراکت داری اصولوں پر مبنی نہیں ہوتی، آئین اور قانون پہ مبنی نہیں ہوتی، تو پھر دال جوتوں میں بٹتی ہے. یہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو اس قوم کی تقدیر کے فیصلے منتخب وزیر اعظم، منتخب کابینہ اور پارلیمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں، آزاد عدلیہ نے کرنے ہوتے ہیں. آئین کے مطابق یہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. مگر جب خواجہ آصف جیسے سیاستدان، جب شہباز شریف جیسے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے تو پھر وہ یہ گلہ نہ کرے نا کہ وہ سر پہ بیٹھ کے ان کے سر پہ چپت کیوں مار رہے ہیں، پھر وہ انہیں ٹھوڈے کیوں مار رہے ہیں. پھر ان کا یہ گلہ کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے انہیں سر پہ بٹھایا ہوا ہے. آپ انہیں ایکسٹینشنیں بھی دیتے ہیں، آپ انہیں جو ہے تعیناتیاں بھی کرتے ہیں، آپ انہیں کنسیشن بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ رونا روتے ہیں کہ آپ کے ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے کمر ٹوٹ گئی ہے. پھر ہم یہ کہہ رہی ہے، اب سار عالم صاحب نے شاید یہ بات کی ہے. تو بھائی آپ جب خود بزدل ہوں گے، آپ جب خود اصولوں پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ صحیح ہوگا. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں صحیح کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں نا، میں کہتا ہوں، میری بات سنیں نا، ان کے لیے ان کے ساتھ جو ہوگا بالکل صحیح ہوگا، قوم کے ساتھ جو ہوگا وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ یہ اپنے آپ کو اس قوم کا نجات دہندہ سمجھنا شروع ہو جائے؟ جب آپ چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ جو ہے، آپ اس کس منہ سے اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، جب آپ کا اپنا مینڈیٹ چوری کا ہے، جب آپ نے وہ مینڈیٹ چوری کا لیا ہی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کس منہ سے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ڈیمانڈیں بہت بڑھ گئی ہیں؟ اب دو چوروں کے بیچ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا تصفیہ کوئی کرا سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں آپ. تو یہ سارے ڈرامہ باز ہیں. اب سمجھ نہیں آتی. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے نا پٹواری بننا پڑے گا، کیونکہ جو معاملات یا حالات لگ رہے ہیں. لیکن اس سے دیکھیں آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ بنتے نہیں، آپ بن جاتے. میں آپ کو ایک بات کہوں، اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ساری تلخی کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ اصل وجہ وہ آپ کو بھی پتا، آج کل جو بڑی بحث چل رہی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے جب سے نیا عہدہ بنا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا.
سر یہ وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے ابھی تو ترمیم کی ہے. بالکل ابھی کی ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں پھر وجہ کیوں ہوگا یہ بون آف کنٹینشن کیوں ہے؟ سب کچھ آئینی ترمیم سے نہیں ہوتا. آئین کے بعد قانون ہوتا ہے, قانون کے بعد رولز ہوتے ہیں, رولز کے بعد نوٹیفکیشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سارا پروسیس پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. صحیح. وہ کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آرمی چیف کے جو مدت عہدہ ہے وہ 5 سال کر دی گئی تھی. تو ہوا کیا, 2027 تک آرمی چیف کا عہدہ چلا گیا, ٹھیک ہے. اچھا حالانکہ یہ نومبر 2025 میں وہ ختم ہو جاتا اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو, آج یہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی, لیکن وہ 26ویں ترمیم آ گئی. اچھا اس کا ابھی نوٹیفکیشن آیا ہی نہیں تھا, اس کے بھی اوپر لوگ کہتے ہیں نوٹیفکیشن نہیں آ رہا ہے کہ یہ 2027 تک جانا ہے. اب سمجھ آتی ہے بات کہ اس وقت کا نوٹیفکیشن اس لیے نہیں لایا جا رہا تھا کہ کسی نے کسی کو لارا لگایا تھا کہ ہم جو ہے نا آپ کو ایک اور نیا عہدہ دے رہے ہیں تو وہ 5 سال کا کر دیں گے. یعنی اس وقت اس طریقے سے ڈیلے کیا گیا. اور پھر 27ویں ترمیم میں نیا عہدہ آ گیا چیف آف ڈیفنس فورسز کا. اب نئے عہدے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نوٹیفکیشن کی ضرورت ہے. یہ بات تو انہوں نے مانی ہے. اب کب ہوگا؟ اور یہ شہباز شریف صاحب باہر سے آ رہے ہیں. اچھا ان دا مین ٹائم نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ عمران خان تو مجرم ہے ہی, لیکن اس کے لانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں. یعنی کہ ان کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض کا نام لیتے, مگر انہوں نے ایک قسم کا یہ مطالبہ کر دیا کہ خان صاحب کو تو آپ نے سزا دے دی ہے لیکن ہمیں خان میں دلچسپی نہیں ہے. ہمیں انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جنرل باجوہ بھی جیل میں ہو, جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہو. اب مجھے بتائیں وہ کون اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوگا کہ جو اپنے سابق آرمی چیف کا اس طریقے سے احتساب کرے گا؟ ایک جنرل مشرف کے ساتھ ہو چکا نا, اور اس کا رد عمل آپ نے دیکھ لیا جب ان کو سزا ہوئی تو کیسے فوج کے ترجمان نے عمل درآمد بھی کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا, وہ ٹائٹل وہ مراعات وہ تمام اثاثے ان کے موجود ہیں, ٹھیک ہے. کسی نے ابھی تک اس پہ بھی پوری طرح عمل نہیں کیا, حالانکہ سپریم کورٹ سے ان کی سزائے موت برقرار رہی ہے. برقرار رکھا تھا قاضی فائزی صاحب نے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جھگڑا جو ہے اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ ایک ٹینشن ضرور بنی ہوئی ہے. ادھر سے نواز شریف صاحب نے یہ موقف لے لیا ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری عزت بحال کرو. جو مجھے آپ نے لاسٹک کی شلوار پہنائی تھی 2024 کے الیکشن میں, جو میرے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا, مانسرا سے سیٹ ہروا دی, لاہور کی ہاری بھی مجھے جتوا دی, مطلب اس سے زیادہ کوئی تذلیل ہو سکتی ہے کسی 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم کی کہ جس سیٹ پہ شاید وہ جیتا ہوا تھا اس کو ہرا دیا, اور جہاں پہ ہرا تھا اس کو جتوا کے اس کو کیا کہتے ہیں وہ اردو میں ایک لفظ ہے اس کو بہرحال اس کو وہ کر دیا. تو اب وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ذرا سا کوئی اگر کھڑا ہو کے بولے گا تو وہ جو ٹرائبونل میں اس کا کیس پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں لاہور والی سیٹ کا, وہ لگ جائے گا اور پھر کہیں گے جی یہ تو نواز شریف صاحب سیٹ ہی نہیں آ رہے ہیں. مطلب اتنی تذلیل ایک سیاستدان کی. تو اب نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں ووٹ کی عزت بحال ہو نہ ہو, کم از کم نواز شریف کی عزت بحال ہو جائے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا, میری عزت بحال ہوگی تو پھر میں نوٹیفکیشن جاری کروں. معذرت کے ساتھ یہ لگ تو یہی موجودہ مینڈیٹ کے ساتھ وزیر اعظم بن کے عزت تو بحال نہیں ہوگی. اب ساری بات ہے, گھر بیٹھ کر ہی ہو سکتی ہے. نواز شریف کی عزت تو بحال ہو جائے گی نا. ہاں ان کی ذات تک ان کے لیے ان کی عزت بحال ہو جائے گی. ان کے لیے ان کے پارٹی والوں کے لیے ان کے کارکنوں کے لیے شاید نواز شریف وزیر اعظم. جی ہاں تو یہ بڑی بات ہے, یہی بڑی بات ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس میں ایک اور چیز ہے جو اب آگے چل کے ہم ڈسکس کر لیں گے اگلے ولاگ میں. حسن صاحب نے بھی کوئی بات وہ میں نے اس میں مینشن کر دی ہے. مینلی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہوگی اس سب میں, جو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے اس میں, کیونکہ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے نا. عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے, اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. آج میرا خیال اتنا ہی. میرے خیال میں عمران خان صاحب جہاں بھی کھڑے ہوں گے شاید ہم دونوں ادھر ہی کھڑے رہ جائیں گے. وہ آگے نکل جائیں گے. بہرحال ناظرین آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے متھی اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.